सूर्यकांचल सीजन 2 तान्या ताई नॉवेल किस नंबर 16। सलार के सर पर बम की तरह ही खबर पड़ी थी। वो जो लैपटॉप लिए लेटा जीमल से किसी मौजू पर बहस कर रहा था। एकदम सब कुछ फेंक कर वो बाहर भागा था। कौन हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? इर्द गिर्द नजदीकी कोई मशहूर जगह का बताओ, वो चीख रहा था जबकि जीमल दिल पर हाथ रखे उसके पीछे दौड़ी। क्या हुआ सलार? रुके मगर सलार के कदम रुक नहीं रहे थे। वो बाहर की जानिब भाग रहा था। जरियाब, जरियाब। सीमल ने पलट कर जरियाब के कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो आधी रात को इस पुकार पर परेशानी से बाहर निकला और सलार की चीखों पुकार तो वैसे भी सुनाई दे रही थी। हाईवे पर ठीक है, उसके पास रहो, उसके सर पे कोई चीज़ बांध दो। हेलो, फ़ोन मत काटो। हेलो, हैदर। वो दौड़ा मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। क्या हुआ है बाबा? जरियाब लम्हों में उस तक पहुंचा। हैदर का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी निकालो फौरन। सलार ने कहा और दोनों बाप बेटे बाहर भागे थे। चीखों पुकार को सुनते सभी निकल आए थे और कबीर, आरिस और जैन भी अंधाधुंध भागे। जबकि जिमल दिल पर हाथ रखे बैठती चली गई। आयान और सारिम अलग गाड़ी में निकले थे। नींद से सुर्ख होती आंखों को वो खोलना चाह रही थी कि अचानक इमरजेंसी की कॉल पर उसकी नींद भग से उड़ी। सुबह पेपर दिया था और शाम को ड्यूटी। वो थकी हुई थी। वो जल्दी से उठी तो स्टेचर पर दो वजूद वार्ड बॉय खींच कर ला रहा था। एकदम हंगामा सा बच गया था। लाइबा को इस हंगामे से डर लगता था। मिस लाइबा, उसके सीनियर डॉक्टर ने पीछे से भड़क कर कहा तो वो आगे बढ़ी। ये उसी का काम था, पेशेंट को अर्ली ट्रीटमेंट देना। वो स्ट्रेचर के नजदीक आई और जिस भरपूर शख्स पर निगाह गई वो धड़ाम से गिरी थी। ये बेसाख्ता था, खून से लथपथ था उसका चेहरा और वह लाखों क्या करोड़ों में भी पहचाने थी। सीनियर डॉक्टर को इस वक्त लाइबा पर सख्त गुस्सा चढ़ा जबकि वो स्ट्रेचर आगे खींच कर ले गया। लाइबा का वजूद पत्ते की तरह कांपने लगा। डॉक्टर आमिर सख्त गुस्साए, होश में आओ और उठो। क्या हुआ है तुम्हें? उसकी एक कुलीग बोली। वो उठी और स्ट्रेचर के पीछे दौड़ी जिस पर हैदर था। उसने नहीं देखा दूसरे स्ट्रेचर पर कौन था। सर, शट अप लाइबा, बाहर रहें आप और जो लाया है उससे पता करें कि कौन लाया है। एक्सीडेंट केस है तो फौरन पुलिस को कॉल करें। सर, हम अंदर आ सकते हैं, लाइबा कामते लहजे में बोली जबकि डॉक्टर कामरान बल खा कर मुड़े। डॉक्टर लाइबा, वो बढ़ के, ये सर हमारी फैमिली है, बहते आंसुओं से वो बोली। डॉक्टर कामरान एक पल के लिए रुके, इस खूबरू नौजवान की जानिब देखा जो मदहोश पड़ा था। नहीं, अब आ ही रहे, वो कहकर अंदर बढ़े मगर जिंदगी में पहली बार सिद्ध करके अंदर दाखिल हो गई थी वो। उसके सर पर चोटें आई थीं जिसकी वजह से खून बहुत बह गया था। लाइबा ने अपने आप को काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी मगर हैदर को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो उसकी इतनी सी तकलीफ पर एक हंगामा मचा देती थी। तो रो रो कर और अब उसे इस हालत में देखकर दम घुट रहा था। आप डॉक्टर हैं मिस लाइबा और डॉक्टर का काम भले, सामने पेशेंट उसकी मोहब्बत भी बड़ी है। हर सूरत में अपने नर्व्स पर काबू रखना है। डॉक्टर कामरान मुड़कर उसकी जानिब आ गए थे। उन्होंने हैदर की ट्रीटमेंट छोड़ी और लाइबा को अपने साथ आने का कहा। लाइबा ने अपने हाथों साफ किए और वो डॉक्टर कामरान के साथ खड़ी होगी। वो स्टिचेस लगा रहे थे उसके सिर पर। ब्लड की कमी है और नेगेटिव का अरेंज करें। वो दूसरे डॉक्टर की जानिब देखकर बोले। हम हमारा है वो नेगेटिव, वो बोली। डॉक्टर कामरान ने सर हिलाया। चाहे ब्लड दें
وہ بولے تو لائبہ تیزی سے اس ڈاکٹر کے پیچھے چلی گئی اور دھڑا دھڑ اس کے وجود سے حیدر کے لیے خون کھینچا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو جوس پلایا گیا تو وہ کچھ نارمل فیل کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ کچھ دیر ریسٹ کرے، لیکن اسے چین نہیں تھا۔ اسے چین آ بھی کیسے جاتا؟ وہ دوبارہ وہاں آ چکی تھی۔ سرجری تقریباً کمپلیٹ تھی۔ اسے اور بھی چوٹیں لگی تھیں، لیکن سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے 20 گھنٹے انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ لائبہ ڈاکٹر کامران کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے سے زریاب، سالار اور باقی سب تقریباً دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ لائبہ کیا ہوا ہے؟ حیدر کو کہاں ہے حیدر؟ زریاب نے اسے جھنجھوڑ دیا اور لائبہ کا بے ساختہ رونا ایک دم سب کے قدموں سے زمین کھینچ گیا تھا۔ لائبہ کی جانب دیکھتے ڈاکٹر کامران نے نفی میں سر ہلایا۔ زریاب ڈاکٹر کی جانب دیکھنے لگا۔ سر پر چوٹ کافی گہری ہے، 20 گھنٹے انڈر آبزرویشن گئے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ وہ کہہ کر آگے نکل گئے، جبکہ سب نے ایک سانس بھرا، کیونکہ لائبہ کے رونے نے تو سب کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر لائبہ، آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں اور میرے نزدیک آپ کی یہ اسٹیج صفر ہے۔ ڈاکٹر کامران نے اسے جھاڑ دیا جبکہ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے وہ اپنے نرس پر قابو رکھے۔ صرف لکھنے کی حد تک آپ سب سے بیسٹ تھیوری لکھ کر ٹاپ پر رہنے کو اگر سمجھتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں کہ تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پریکٹیکل بھی بیسٹ بننا پڑتا ہے، بہت کچھ بیئر کرنا پڑتا ہے، اور میں نیکسٹ ٹائم یہ سب بیئر نہیں کروں گا۔ اگر آپ اپنی ہاؤس جاب کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتی تو آپ یہی بیہیویئر رکھیں، ورنہ یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے۔ وہ دو ٹوک بولے تو لائبہ سر ہلا گئی۔ انہوں نے اسے جانے کا کہا اور وہ باہر آ گئی۔ وہ آج تھک گئی تھی، حالانکہ وہ خود کو بہت قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بے ساختہ اسے اس طرح خون میں لت پت دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئی۔ اندر سے جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا اور ایسا محسوس ہوا جس سے وہ جکڑی گئی ہو، ایک عجیب حصار میں۔ تبھی وہ بے قابو سی ہو گئی تھی۔ وہ باہر نہیں آئی، وہ باہر نہیں گئی، ڈاکٹر کامران کی ویٹنگ میں ہی بیٹھ گئی۔ اپنے آنسو رگڑ کے صاف کیے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ ایک ڈاکٹر بن رہی تھی اور اس کا یہ انداز بالکل مناسب نہیں تھا۔ وہ اپنے دل و جذبات کو قابو میں رکھنے کا خود سے ہی عہد کرتی کھڑی ہو گئی۔ دوسرا اور سب سے اہم، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حیدر کے سامنے جائے، لیکن ڈاکٹر کامران کو کیا کہتی؟ وہ اٹھ کر باہر آ گئی، کھلے بالوں کا جوڑا بنا لیا۔ اس نے چائے کا کپ لیا اور سامنے دیکھا۔ سالار دروازے پہ کھڑا اندر دیکھ رہا تھا۔ اسے چائے کا ایک گھونٹ بھی نہیں اترا۔ وہ باپ تھا اس کا، تبھی اس کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گئی، سالار کے شانے پہ ہاتھ رکھا، جبکہ سالار کے چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں دی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے اسے تسلی دی۔ سالار نے سر ہلا دیا اور بینچ پہ بیٹھ گیا۔ لائبہ کو وہ کافی پرسوچ لگ رہا تھا، تبھی وہ اسے تنہا چھوڑ کے دوبارہ وہیں آ گئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد حیدر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا، جبکہ اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ لائبہ ابھی کہہ کر گئی تھی اسے کچھ ہی دیر میں ہوش آ جائے گا، تبھی وہ اس کے ارد گرد رہنا نہیں چاہتی تھی۔ دیمل بھی آ چکی تھی اور اس کی کیفیت ایسی ہی تھی جیسی وہ عشاء کی اس کے لیے ہوتی تھی۔
وہ مدھم سی مسکرا دی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اپنی ڈیوٹی کر کے اسے خبر ملی حیدر کو ہوش آ گیا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا تھا اور وہاں سے وہ اپنا آخری اور فائنل پیپر دینے کے لیے نکل گئی۔ یہ بہت ضروری تھا۔ تیاری تو کچھ کی ہی نہیں تھی اس نے اسے لیکن پیپر مس نہیں کر سکتی تھی، تبھی وہ کالج کی جانب چلی گئی۔ تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے بعد وہ ہر چیز سے فارغ ہوئی تو اس کے دوست نے اس کے ہاتھ میں سینڈوچ دیا۔ یہ عریشہ تھی۔ وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی اور عریشہ بالکل روشانی جیسی تھی۔ تب بھی وہ نہ کسی کو بور ہونے دیتی تھی اور نہ ہی دوسرے کو اس کی سنگت میں بولنے کی ضرورت پڑتی۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جو ہیرو آیا اس کی گرل فرینڈ بہت خوبصورت ہے، وہ اچانک بولی۔ تو لائبہ سے سینڈوچ اترنا مشکل ہو گیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ ان کی گرل فرینڈ ہے؟ سینڈوچ پلیٹ میں رکھتے وہ کیفے میں ادھر ادھر دیکھتی بولی۔ یہ ہاسپٹل کا کیفے ہی تھا۔ تو پورے ہاسپٹل کو خود بتایا ہے اس نے؟ الٹا وہ اس کے کمرے میں بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اب تک کافی بے چین تھی، پھر نیلم نے پوچھا تو کہنے لگی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ تو میں نے سوچا بھائی مجھے ہیں لوگوں کی، کاش ہم پہ بھی کوئی مر مٹے۔ وہ آہ بھرتی بولی۔ صاحبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرا۔ چلو میری تو بات الگ ہے بھائی، تمہارے آگے تو آدھے کالج کے لڑکے ڈھیر ہیں، تمہاری زندگی میں کوئی ینگ ہینڈسم مین کیوں نہیں ہے؟ عائشہ نے اس کی جانب دیکھا جو وائٹ ڈاکٹر کوٹ اور ڈارک بلو ڈریس میں ہلکے ہلکے براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے اسکیچز سے قید کیے، شفاف بے داغ رنگت اور اس پر نہایت خوبصورت آنکھوں میں حسن کا پوشیدہ کیے بیٹھی تھی۔ فضول نہ بولو، لائبہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اف، قسم خدا کی لائبہ، میں لڑکا ہوتی تو تمہاری خوبصورتی میں ایک دو دیوان لکھ دیتی، شاید یہ گانا بھی تمہارے لیے ہے۔ لائبہ نے اس پر پین پھینکا۔ کیفے کے سارے لوگ اس کی بہت ہی بری آواز پر اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ لائبہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ پہلے ہی وہ لوگوں کی نظروں سے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہی تھی، اوپر سے عریشہ۔ چپ ہو جاؤ تم، سب دیکھ رہے ہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ ارے دیکھنے دو، اچھا خیر چھوڑو، تو میں یہ بتا رہی تھی، کیا قسمت پائی ہے اس نواب زادے نے؟ کیا قسمت؟ سنا ہے تمہاری ڈیوٹی لگی ہے وہاں بھی، مجھے ہے، میں بھی چلوں گی اب تمہارے ساتھ اسے دیکھنے۔ چپ رہو، ہم بالکل نہیں جائیں گے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ڈاکٹر کامران کو بتا دوں گی کہ میں اپنے وارڈ سے نکل کے مس عرشیا کو رومز والوں کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر چلتے ہوئے لابی میں آ گئی جہاں سے ڈاکٹرز اور پیشنٹس گزر رہے تھے۔ لائبہ نے مسکرا کے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی، وہ بھی عفنان اور ورشا کے ساتھ یوں ہی پھرتی تھی۔ لائبہ تم اتنی سنگ دل آخر ہو کیوں؟ عائشہ کو پسند نہ آئی اس کی یہ بات۔ یہاں ہم کام کرتے ہیں، یہ سب حرکتیں نہیں میڈم جو تم سکھا رہی ہو، وہ اسے یاد دلانے لگی تو عائشہ نے منہ بسوڑ لیا اور دونوں اپنے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ لائبہ کی ایک دم مسکراہٹ سمٹی کیونکہ حیدر کے روم کے باہر کافی رش تھا، شاید اسے پولیس اور دوسرے وکیل ملنے آئے تھے۔ آخر کوئی اتنا بڑا بیرسٹر تھا۔ وہ دوسرے پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔
تمہیں کسی پہ شک ہے؟ اس کے دوست نے پوچھا، جبکہ حیدر خاموش بیٹھا تھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا، جبکہ وہاں کھڑے سب لوگ جانتے تھے کہ کون ہو سکتا تھا اس حادثے کے پیچھے۔ سر، اگر آپ کو کسی پہ شک ہے تو آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، تبھی ہم کچھ کر سکیں گے، ورنہ وہ سرخ لہجے میں بولا۔ سالار، کبیر، آری زین سمیت ایان اور سارم بھی وہاں کھڑے تھے، جبکہ ذریعہ پولیس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ورنہ سر ہمیں مشکل ہوگی، آپ تو خود اتنے بڑے وکیل ہیں، آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے، کسی سے دشمنی تو نہیں۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ عاجز سا بولا۔ تو پولیس والے کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو کسی پر شک محسوس ہو یا آپ کی یادداشت لوٹ آئے تو بتا دیجیے گا۔ وہ طنز کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حیدر نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ 100% کمال کا کام ہے۔ اس کا دوست سریاب کی جانب دیکھتا بولا۔ کبیر نے سلاد کی طرف دیکھا۔ اسے یہ منع کیا تھا کہ حیدر کو اس کیس سے دور رہنے کا کہو۔ سالار البتہ خاموش کھڑا حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا، ان سب معاملات سے دور رہو حیدر۔ وہ ایک دم غصے سے آواز کو بامشکل نیچے رکھتا بولا۔ حیدر نے آنکھیں کھول کر باپ کی طرف دیکھا، جبکہ زین نے سالار کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں؟ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں لینا میں نے کہ یہاں کھڑے کسی بھی شخص سے اس سے بدلا تو اپنے دماغ سے ساری بکواس کو نکال کر ایک طرف رکھو اور وہ ترقی بولا، جبکہ اسپاٹ نظروں سے سالار کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں، یار آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ چڑ گیا۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حیدر وہ نہایت کمینہ انسان ہے۔ تم ڈرا رہے ہو مجھے۔ حیدر غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ ذرا نیرا، بتا رہا ہوں، تمہاری جان کی اہمیت ہے سب کے نزدیک، اور تم ہتھیلی پہ جان لے کے نہیں پھر سکتے۔ شاہ زیب نے کہا تو وہ سر جھٹک گیا۔ حیدر، ہم مزید کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تمہیں یہ کیس چھوڑنا۔ کبیر آگے بڑھتا بولا۔ بڑے پاپا، آپ بھی۔ حیدر نے دانت پیسے۔ بیٹے تمہاری سیکیورٹی کو دیکھیں یا بدلوں گو۔ بدلہ نہیں لے رہا، اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا۔ حیدر، سیمل اچانک روم میں داخل ہوئی اور حیدر کو بیٹھا دیکھ اس کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ حیدر مسکرا دیا۔ مجھے تو لگتا تھا آپ صرف اس موٹو سے پیار کرتی ہیں، آپ تو مجھ سے بھی کرتی ہیں، بلکہ ایک منٹ، مجھے تو لگتا تھا آپ اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کرتی۔ اور میری قسمت، یہ حسین لیڈی مجھ سے بھی پیار کرتی ہیں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو سیمل نے آنسوں سے تر آنکھیں صاف کی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ میں تو صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، آہستگی سے اس کے کان میں بولی تو حیدر خوشی سے باغ ہو گیا۔ اور جیو مائی بیوٹیفل لیڈی، دل خوش کر دیا۔ وہ آنکھ دباتا سالار کی جانب دیکھنے لگا، جو اس کی حرکتوں کو بامشکل ہضم کرتا تھا۔ اچھا ڈیڈ، ابھی تو اڑ کے کہیں نہیں جا رہا، آپ اب اتنی بے ٹینشن نہ لیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سالار اس کے نزدیک آیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چہرے پہ کوئی چوٹ نہیں تھی،
ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں تمہاری، مگر حرکتیں نہیں سیدھی ہوئیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم کون تھا بابا کے سامنے باز آ جاتے تھے؟ اپنا وقت بھول گئے ہو، کبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا تو وقت ہی وقت ہے، بھلے شکلیں ملا لو، آج بھی اسے زیادہ ہینڈسم ہو۔ سالار سکون سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ بس کریں ڈیڈ، سفید بال اتر آئے ہیں، اتنا اترانا آپ کی بوڑھی ہڈیوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ اب بلکہ آپ کو اپنی کوئن کو میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ ماں کی جانب دیکھتا بولا۔ چھپے زیمل کے دل میں ٹھنڈ سی اتری، وہ باتیں کرتا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زریاب و شاہ زیب سمیت ایان بھی مسکرا رہا تھا، جبکہ سارم خاموشی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ جتنا سنا تھا اسے کئی زیادہ بڑھ کر تھا وہ۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں حیدر کا عکس تھا، مگر سارم کو یہ عکس نہیں پسند تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میری جان، شیر بوڑھا بھی ہو شیر ہی رہے گا۔ بوڑھے شیر کو ہمیشہ جنگل کے نئے بادشاہ کا سائے میں رہنا پڑتا ہے۔ مائی بلو ڈیڈ، وہ مزے سے گردن ہلاتا اسے چھیڑتا بولا، جبکہ وہاں سب کے کہہ کے سلار کے بننے والے منہ پر اٹھے تھے۔ حیدر مزید پھیل گیا۔ ماں سے پوچھ لیں بھلے اب سلطنت کس کی ہے؟ میرے بیٹے کی ہے، وہ تو بنا رکے بولی۔ سلار نے نظروں میں گھورا، جبکہ سب ہنس رہے تھے۔ حیدر نے ماں کو گلے سے لگا لیا، جبکہ سلار بھی ہنس دیا تھا۔ بس وہ اس کی حفاظت چاہتا تھا، جبکہ وہ لڑکا بے وقوفی کر رہا تھا، کمال سے الجھ کر۔